बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं तला जथोई आपको वेलकम कहूँगा टू वेक अप पाकिस्तान। वेक अप पाकिस्तान एक आवाज़ है, कॉल है हर पाकिस्तानी के लिए कि अब उठ जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। और आज जो हम सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमने देखा मिस्र के शहर शर्म अल शेख में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, दुनिया के लीडर्स जमा हुए, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुई, बड़ी बड़ी बातें हुई। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जिनको क्लाइमेट चेंज के ख़तरे का अंदाज़ा है, क्योंकि हमारी मौसमियात से जुड़ी जो वज़ीर हैं शहरी रहमान साहब है, उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि अब आगे मौत है, डेथ है अगर हमने आंखें नहीं खोली। तो खुदारा इस प्रोग्राम पे थोड़े से कान धरिएगा, गौर से सुनिएगा, ये प्रोग्राम आपके लिए और हर पाकिस्तानी के लिए बहुत ज़रूरी है। फिजा, मैं बड़ा परेशान होता हूँ क्योंकि इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कोई और चैनल ऐसा नहीं है जो क्लाइमेट कंट्रोल के लिए आवाज़ उठा रहा हो, जो लोगों को अवेयरनेस दे रहा हो कि इसका मुकाबला कैसे करना है। इनफैक्ट जब मुझे इन्विटेशन मिला ये शो होस्ट करने का, आई वाज रियली ऑनर्ड एंड हैप्पी एंड आई एम ग्रेटफुल टू द मैनेजमेंट ऑफ न्यूज़ वन, जो वाहिद चैनल है इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो इस इशू के ऊपर बात कर रहा है और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि अब उठ जाओ वरना देर हो जाएगी। क्या वजह है इसकी फिजा? इसकी वजह है जनाब आली कि एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है या रियलिटी है या फैक्ट है जिसके बारे में पीपल आर नॉट बॉदर्ड। सीरियसली स्पीकिंग, आज तक जब के सैलाब कितनी तबाही मचा के जा चुका है पाकिस्तान से, पीपल आर स्टिल अनअवेयर। उनको बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें समझ में आती हैं, तो जो अनरियल किस्म की डिस्कशंस हैं ना वो इरप्ट हो जाती हैं, जो जिनकी वजह से जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। इस वक्त लाहौर जो है वो दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। गुज़िश्ता जो हमारी जो जितनी भी कॉप्स रही हैं 26 तक, उनमें ख़वातीन की इक्वल पार्टनरशिप की बात नहीं हो रही थी। यानी अब आपने इनको इस तबके को जो पाकिस्तान में 50%, वैसे हम हर चीज़ में अंडर रिपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कंजर्वेटिव रहते हैं हमेशा, जहाँ पे 49 पॉइंट समथिंग जो है वो ख़वातीन है, वो जो कि बायोलॉजिकली इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। बाहर तो कमिंग बैक टू द कोर इशू, अब मसला ये होता है हम जब एक बात करनी शुरू करते हैं तो वो बातें इतनी इंटरमिंगल्ड हैं, जी हाँ, इतनी इंटीग्रेटेड हैं कि आप किसी और चीज़ को किसी से अलग कर नहीं सकते। परसों अब मुझे नहीं पता ये प्रोग्राम कब ऑन एयर जाएगा, बट 8वां अरब बच्चा मनीला में पैदा हो चुका है। वो 8 बिलियन पॉपुलेशन हो चुकी है दुनिया की, खाना कम होता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है। ये भी बहुत बड़ा एक कंसर्न है कि हाउ विल वी फीड दिस पॉपुलेशन। लेट मी ब्रिंग महमूद नवाज शाह साहब को। महमूद साहब ये बताइए, सैलाब आते हैं, हम कब होश के नाखून लेंगे? व्हेन विल वी वेक अप? शाह साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, ये तो सैलाब जो आया है उसने तो बहुत एक मेजर कॉज क्रिएट कर दिया है जिसकी वजह से ये चीज़ हाईलाइट हो गई है। वरना क्लाइमेट चेंज के जो सिनेरियो हैं विच इज़ वेरी हाई टेम्परेचर्स एट टाइम्स के नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर्स जो कि नहीं होने चाहिए, उसके इम्पैक्ट्स हमारे ऊपर और पाकिस्तान की ज़रिए मईशत के ऊपर आज से नहीं पिछले 6-7 साल से डिफरेंट औकात में और तौर तरीक़ों से हमारे पास नज़र आई है। अनफॉर्चुनेटली हमने उनको अपने पास एज अ डेटा बैक कोई चीज़ कही नहीं है। आज भी अगर हम COP 27 में गए तो हम ये नहीं बताया कि हमारे पास अगर गंदम की यील्ड कम हुई है तो उसकी रीज़न्स क्या थे। वन ऑफ द रीज़न्स वाज कि टेम्परेचर फरवरी और मार्च में हमारे पास राइज़ किया है। हमने कोई प्रॉपर्ली डेटा इस तरह का अपने पास भी, जो हमारे पास इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें NDMA, PDMA, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट की वजारतें, अनफॉर्चुनेटली वो भी इस तरह का काम नहीं कर रहा है, विच इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन कनेक्टिंग इट टू एग्रीकल्चर रिसर्च, कि किस तरह के नए बीज होने चाहिए कि इन चीज़ों सारों को हम सस्टेन कर सकें। सो हमें जिस तरह की ये नहीं कि हमें सिर्फ शोर मचाना है एंड देयर बी फंडिंग कमिंग थ्रू, बट जो हमें जिस तरह का उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारी मईशत का आज भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस ज़राअत के ऊपर है। और कहा जाता है कि जाहिर सी बात है कि देयर इज़ नो रॉकेट साइंस इन सेइंग कि क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ने लगा है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डायरेक्ट पड़ेगा। इवन दो वो रडार स्क्रीन पे नहीं आए कि कोई इतना बड़ा सैलाब आए कि 3 करोड़ लोग इम्पैक्ट कर जाएं, बट इवन अ राइज इन टेम्परेचर और winds or something of that sort can cause havoc in agricultural economy, which is actually doing it. Shah sir, my surprise is this कि why do we not talk about climate change? किसी को परवाह क्यों नहीं है climate change के हवाले से? क्लाइमेट की वजह से हमारी ज़राअत सबसे ज़्यादा मुतासर होगी, आफात आएंगे, सब कुछ होगा,
لیکن ہم فوڈ سیفٹی فوڈ سیکیورٹی پہ زیادہ بات کرنے کو تیار ہوتے ہیں, کلائمیٹ چینج کو ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کریں, ہم ڈینائل میں کیوں ہیں سر؟ دیکھیں کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ ہے اور اس چیز کی جو اویئرنیس ہے آئی ایم شیور کہ اس سال کے بعد کچھ زیادہ آئی ہے, لیکن اس کا بھی اگر آپ امپیکٹ دیکھیں تو زیادہ یہ ہے کہ ہمیں کس طرح سے اس کی فنڈنگ آ سکتی ہے, اور کہ ہم اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ایک ہمارے اوپر سانحہ آ گیا ہے, لیکن ہم اس کو ایز اپنے ود ان کنٹری کوئی اس کی وہ نہیں کر رہے, ود ان کانٹرسیپشن نہیں کر رہے کہ ہم کس طرح سے اس کو پراپرلی ہم اس کو مینیج کر سکیں. جو کلائمیٹ چینج کے سینیریوز ہیں اس کے لیے کس طرح کی ریسرچ ہونی چاہیے. لیکن مجھے شاہ صاحب آج ایک امید کی کرن نظر آئی ہے, وہ امید کی کرن یہ ہے کہ میرے اسٹوڈیو میں ایک ایسا نوجوان موجود ہے, ایک ایسا پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ موجود ہے جس نے ساری اپنی پی ایچ ڈی کلائمیٹ چینج کے اوپر کی. ہی از دا اونلی ون آئی ایم اسیومنگ اینڈ ہی از دا فرسٹ پی ایچ ڈی ان کلائمیٹ چینج. ڈاکٹر عامر, جو بات ابھی شاہ صاحب نے بھی کی اور جو بات ہم کر رہے تھے کہ ہم نے پرائیورٹائز ہی نہیں کیا کلائمیٹ چینج کو, آپ کو کیسے احساس ہوا کہ میں نے کلائمیٹ چینج کے اوپر پی ایچ ڈی کرنی ہے اور پہلا پاکستانی بننا ہے جو پی ایچ ڈی کرے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ یہ سیکنڈ ٹائم ہے ٹی وی ون نیوز کا, اور شاہ صاحب پچھلے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے کلائمیٹ چینج پہ ایک ڈسکشن کیا تھا. دیکھیں, انوائرمنٹل ایشوز بہت سارے ہیں ہمارے پورے پاکستان میں, اسپیشلی جو ہمارے سٹیز ہیں کراچی, لاہور, اس طرح. اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایئر پالوشن, واٹر پالوشن, نوائز پالوشن, سالڈ ویسٹ کا مسئلہ, یہ سارے مسئلے آج کے مسئلے نہیں ہیں, بچپن سے ہم ان مسئلوں کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, دیکھتے ہوئے اگنور کرتے ہوئے, اور اگنور بھی ہم نے کیا. جب میں نے انوائرمنٹ میں ماسٹرز کمپلیٹ کیا اور پھر یونیورسٹی میں موقع ملا تو کلائمیٹ چینج کو میں نے اسٹڈی کیا. بہت سارے ایشوز تھے اس میں. میں نے یہ دیکھا کہ ان 2010 میں نے یہ اسٹارٹ کیا اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کے اوپر اسٹڈی نہیں ہو رہی ہے, اور میں اس وقت یہ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان ٹاپ 10 کنٹریز میں آ رہا تھا کلائمیٹ چینج کی ہٹ لسٹ میں. ہم نے 1960 سے ٹیمپریچر, منیمم اور میکسیمم ٹیمپریچر کا جب ہم نے جائزہ لیا تو ہمیں یہ نظر آیا کہ میکسیمم اور منیمم ٹیمپریچر کے درمیان جو ڈفرینس ہے وہ بہت تیزی سے کم ہو رہا ہے. رین پیٹرن کا ہم نے جائزہ لیا. اچھا, ایک اور خطرناک بات, میں یہاں پہ جو بھی بات کروں گا اس پہ ریسرچ موجود ہے, ہم نے ریسرچ کی ہے, تھیسس بھی موجود ہے, اور اس کام کو پھر ہم نے کنٹینیو کیا. یہ پی ایچ ڈی ہونے کے بعد اس چیز کو میں نے اور کنٹینیو کیا. میں نے یہ سوچا کہ ایک ایسے ٹاپک کے اوپر اسٹڈی کرنی چاہیے جو کہ آگے چل کر کلائمیٹ چینج پالیسی کی شکل میں کنورٹ ہو. کلائمیٹ چینج کے اوپر شاید اور لوگوں نے بھی کام کیا ہوگا, لیکن میرا جو کام سب سے یونیک تھا, ہم نے امپیکٹ مانیٹر کیا. امپیکٹ آف کلائمیٹ چینج آن لائیو اسٹاک, امپیکٹ آف کلائمیٹ چینج آن فشریز, اینڈ دی موسٹ امپورٹنٹ امپیکٹ آف کلائمیٹ چینج آن ایگریکلچر, جس کا ابھی شاہ صاحب ذکر بھی کریں. بالکل. اس کے علاوہ مزید انفارمیشن جو ملی وہ یہ ملی کہ سوشو اکنامک کے اوپر بھی کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ ہے. مجھے WWF کا ایک سیمینار یاد ہے کہ وومنس کے اوپر بھی کلائمیٹ چینج کا اتنا امپیکٹ مانیٹر کیا جا چکا ہے کہ انہوں نے کلائمیٹ شیروز کے نام سے ایک ٹرمینالوجیز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی ہے. ہماری فشریز کے اوپر, لائیو اسٹاک کے اوپر, یہ سارا کچھ ہے. 10 سال پہلے اگر ہم 2010 میں اگر ہم جائیں تو ایک فلڈ آیا تھا. 12 سال کے بعد وہ سائیکل دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے. میں آپ کے شو میں یہ بات بتا رہا ہوں, کراچی 2025 تک 50 ڈگری سینٹی گریڈ کو کراس کرے گا, اور آپ دیکھیے فلڈنگ کی انٹینسٹی اب کم ہوتی چلی جا رہی ہے. مطلب پہلے 12 سال کا ڈفرینس ہے, اب 6 سال میں اس سے زیادہ بڑا فلڈ آئے گا. سیویئر ڈراؤٹ پیریڈ ہم نے دیکھا, بارشیں نہیں ہو رہی تھیں, پھر ایک دم سے بارشیں ہوئیں. ہم نے فلڈنگ بھی دیکھی, ہم نے ڈراؤٹ پیریڈ بھی دیکھا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہماری رینکنگ کیا ہو رہی ہے. سب سے زیادہ پالوٹیڈ جگہ کراچی شہر میں موجود ہے, جہاں پہ سب سے زیادہ ایکویٹک پالوشن ہے. آپ کراچی کوسٹ کو اٹھا لیں, آپ کورنگی کی ریگ دیکھ لیں, پورے کراچی کا ویسٹ ہم ملیر اور لیاری ریور کے ذریعے انٹریٹڈ انڈسٹریل اور ڈومیسٹک ایفلوئنٹ ہم ڈمپ کرتے ہیں. ہم دنیا سے کچرا امپورٹ کر کے اپنے سمندر میں پھینک رہے ہیں, پرواہ نہیں ہے. ہاں بھائی, پیسے مل رہے ہیں نا وہاں سے منگانے کے, منگواؤ, اپنے سمندر میں پھینکو. وہ اپنے سمندر میں نہیں پھینکیں گے, ہم پھینکیں. ڈاکٹر صاحب, ویلکم بیک ٹو یو. میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, آپ نے بڑے اچھے پوائنٹس ریز کیے ہیں. میں یہاں پہ فیڈرل کلائمیٹ چینج کی جو منسٹر ہیں ہماری شہری رحمان صاحبہ, انہوں نے شرم الشیخ میں جو کہا, میں اپنے ویورز کے لیے وہ پڑھنا چاہوں گا تاکہ اس کے بعد ہم تھوڑی سی ڈائریکشن میں ڈسکشن کریں کہ واٹ از دا وے فارورڈ, سولوشنز کیا ہیں جس کی طرف ہمیں جانا ہے. شہری رحمان صاحبہ کہتی ہیں دس از اے ریس اگینسٹ ٹائم ناؤ فار اڈیپٹنگ ٹو دا کلائمیٹ کرائسس. یعنی وقت نکل رہا ہے,
ٹائم نہیں ہے, ریس اگینسٹ ٹائم ہے. اینڈ دوز ود بیٹر ریسورسز ول اڈیپٹ فاسٹر, جن کے پاس زیادہ ریسورسز, زیادہ وسائل ہوں گے, وہ جلدی بدلیں گے اپنے آپ کو. whereas for others it will be delayed. in every country the vulnerable will be the first to go down. جو کمزور ہوگا وہ پہلے نیچے جائے گا, اور ہم کتنے کمزور ہیں ہمیں اندازہ ہونا چاہیے. اینڈ وی آر ہیئر ٹو سرو دا ریمائنڈر, ہم اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں, دیٹ ڈیلیئنگ کلائمیٹ جسٹس فار دا ولنریبل از سبجیکٹنگ دیم ٹو اے ڈیتھ سینٹینس. کہ جتنا ہم انتظار کریں گے, اب خاموشی رکھیں گے اور آرام سے بیٹھے رہیں گے, ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم اتنا ہی ان غریب لوگوں کو جو متوسط طبقہ ہے موت کے منہ میں ڈال رہے ہیں, ان کو موت کی سزائیں سنا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اس پروگرام میں میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتی ہوں. اب ہم چلتے ہیں پاشا مراج کی طرف. پاشا آپ یہ بتائیے, 20 سال سے آپ نوجوانوں کی نشو و نما میں لگے ہوئے ہیں, تو وہ نوجوان جس کے ساتھ آپ 20 سال پہلے کام کرتے تھے اور وہ جو آج کا نوجوان ہے, اس میں پانی اور غذائیت اور زراعت کے شعبوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ دیکھیں 10 20 30 40 وقت گزرتا گیا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ہمیشہ ایک سرٹن ایج گروپ میرے پاس آتا ہے, خاص طور پہ جو سیکھنے کے لیے کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس میرے پاس بہت آتے ہیں, اسکول کے اسٹوڈنٹس بہت آتے ہیں. میں ورک شاپس کرتا ہوں, فیلڈ ٹرپس آرگنائز کرتا ہوں. ایک تو صرف پانی نہیں لیکن ماحولیات کے بارے میں جنرلی اسپیکنگ آج کے اسکول کے بچے آر مور اویئر. ان کو بہت زیادہ آگہی ہے اس کے بارے میں کہ ماحول کا مسئلہ ہے. یہ ہے اسکول کے بچے. اب جب وہ کالج اور یونیورسٹی میں آ جاتے ہیں, ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک طالب علم یونیورسٹی کے پہلے سال میں ہوتا ہے, وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے کہیں پر کوئی ایک پارٹ ٹائم جاب مل جائے کہ میں اپنے والدین کا جو فیس وہ بھر رہے ہیں اس میں ان کا ہاتھ بٹاؤں. ان کا سارا فوکس جو ہے وہ جب گریجویٹ بھی کر دیتے ہیں اور وہ گریجویٹ کر کے آتے ہیں جاب لینے کے لیے, تو ان کو سب سے پہلے یہ پوچھنا ہوتا ہے کہ جی میرا پیکج کیا ہوگا. یو انڈرسٹینڈ؟ ان کی پرائیورٹی جو ہے نا وہ فائنینشیل ہے. سو دیٹ بیکمز اے پرابلم. وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر ان کی پرائیورٹی فائنینشیل نہ ہو تو وہ مختلف اور چیزوں پہ غور کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 50 سال میں جو پاپولیشن ہے پاکستان کی وہ ڈبل ٹرپل اور کتنے گنا بڑھ گئی ہے. اسی طرح اسٹوڈنٹس کی بھی اتنی طرح. جو اویئر اسٹوڈنٹس تھے اگر 2 تھے تو آج 200 ہونے چاہیے تھے. وہ نہیں ہے. وہ نہیں ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. وہ ان کی جو فوکس ہے وہ اور چیزوں کی طرف ہے. دیکھیں آج سے بہت سال پہلے, کافی سال پہلے جب یہ کراچی میں ہیٹ ویو آیا تھا, اس سے پہلے کسی کا فوکس درخت لگانے پر نہیں تھا. ہم لگا رہے تھے, اس سے 20 سال 30 سال پہلے سے لگا رہے تھے. جب وہ ہیٹ ویو آیا تو لوگوں کا فوکس ہیٹ پر ہوا اور ان کا یہ خیال تھا درخت لگاؤ گے اگلے سال گرمی نہیں ہوگی. پھر ان کو سمجھانا پڑا اگلے سال نہیں لیکن ہاں درخت لگانا ضروری ہے. ان کو یہ بھی سمجھانا پڑا کہ صرف درخت نہیں لگانا ہے لیکن پاؤں کے نیچے جو آپ نے آگ جلائی ہوئی ہے اس کو بھی بجھانے کی ضرورت ہے. ہر آدمی چاہے وہ کراچی میں رہتا ہو یا پاکستان کے کسی بھی حصے میں رہتا ہو, ان کے گھر میں پانی کا ایک پرابلم ہے. بڑے شہروں میں ٹینکر آتے ہیں, ہر کسی کو پانی کا پرابلم ہے, لیکن وہ اس کو صرف گھر کی پانی کی اویلیبلٹی تک وہ سوچ سکتے ہیں, اس کے بیونڈ نہیں سوچ سکتے ہیں وہ. اور پھر اس میں وہ ان کے لیے بڑا آسان ہے سٹی گورنمنٹس کو بلیم کر دینا, ایڈمنسٹریشن کو بلیم کر دینا. وہ ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ اس میں اور کیا ایشوز ہیں. جبکہ ہم پچھلے 20-25 سال سے تو پانی کے سچویشن پر, مقصد ہے کہ وہ ایک ڈاکیومنٹری ہے, وہ ایک مرتبہ کانفرنس میں انہوں نے چلا دی تو میں نیچے دیکھ رہا تھا
کیونکہ اس میں ایک نوجوان پاشا تھا, کالی داڑھی تھی آپ کی طرح. تو اس وقت سے ہم بتا رہے ہیں. تو یس, ایک اویئرنیس ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. میرے خیال سے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو جو ہے نا, ایک پیرنٹس کا بھی رجحان ہوتا ہے, تم بڑے ہو کے ڈاکٹر بنو گے, تم بڑے ہو کے انجینئر بنو گے. پھر آئی ٹی کا جو ہے نا وہ فیلڈ آنا شروع ہو گیا. وہ ابھی بھی بہت سارے پیرنٹس, کیونکہ وہ آئی ٹی سے خود اتنا ان کو نہیں پتہ ہے, تو وہ شاید اپنے بچوں کو اس طرف نہیں بھیجتے ہیں. تو آئی تھنک اس میں ایک وہ بھی قصور ہے, پلس ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا, اگر ہم نے پانی کے بارے میں ہم نے تعلیم حاصل کی تو ہم آگے کیا کر سکتے ہیں. جیسے فوڈ سائنسز کے بارے میں جو کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, فوڈ پروسیسنگ بزنس میں آج بہت اپرچونٹی ہے ان کو. لیکن جب بھی وہ میرے پاس آتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پاشا صاحب ہمیں جاب کہاں ملے گی. تو آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ, کیونکہ وہ جو تھا نا, ہم ایک زمانے میں بات کرتے تھے کہ پانی ختم ہونے والا ہے اور گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. پھر گلوبل وارمنگ کا وہ لفظ ڈراپ ہو گیا اور پھر ہم نے کلائمیٹ چینج کے بارے میں بات کرنا شروع کیا. پھر اب وہ وقت آ گیا ہے کہ کلائمیٹ ایمرجنسی ہو گئی ہے. اب بات کرنے کا وقت گزر گیا ہے, سوچنے کا وقت گزر گیا ہے. الارم بج رہا ہے, وہ فائر بریگیڈ کی گھنٹی بج رہی ہے, ٹنگ 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 ٹنگ. اب بھاگ دوڑ کے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو آئی فیل, مجھے بہت میں آپٹیمسٹک ہوں کہ آنے والے کچھ وقت کے اندر, کیونکہ دیکھیں ہمارا تو وقت ختم ہونے لگا ہے نا, ہم نے تو السلام علیکم کر دینا ہے آج نہیں تو کل. ہو از گوئنگ ٹو بی کنفرنٹڈ, یہ کس کو پرابلم ہوگا؟ یہ ان کو ہوگا, اور ان سے جو چھوٹے چھوٹے ٹک 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 نیچے تک جا رہے ہیں, ان کا مسئلہ ہے اگلے 40 سال. ہمارا پچھلے 40 سال جو جو مسئلے تھے وہ ہم نے ان سے ڈیل کر لیے. اگلے 40 سال یہ صرف ان لوگوں کا مسئلہ ہے. تو ان کو اب دیکھیں نا, اس مرتبہ جو بارشیں ہوئی ہیں اور جو سیلاب آیا ہے, وہ ایک انکنونشنل سیلاب تھا. اس طرح کے سیلاب پہلے نہیں آتے تھے, اس طرح کی بارش پہلے نہیں ہوتی تھی. کون ایسا انسان ہے جس کو ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں اب اندازہ نہیں ہے؟ گرمیاں سخت, سردیاں سخت, کم, موسم بدل گئے, خوراک کی کمی ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں ہر آدمی کو, ہر انسان کو اب وہ نوٹس میں آ گئی یہ بات. تو آئی ایم ویری آپٹیمسٹک کہ آنے والے دنوں میں بہت فرق پڑنے والا ہے. امید کر سکتے ہیں, امید پہ دنیا قائم ہے. ثنا, انہوں نے بھی بات کی ہے کہ اب بھاگ دوڑ کا وقت ہے, اب سوچنے کا وقت ختم ہو گیا ہے. تو آپ کے خیال میں پانی کی نگہبانی اور پانی کی پاسبانی کے لیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, صوبوں کو کیا کرنا چاہیے اور ضلعوں میں کیا ہونا چاہیے؟ سیمی, انہوں نے بہت باتیں کی ہیں. مجھے ایک رسپانس بھی دینا ہے ان کی باتوں کو. پہلے آپ نے ان سے پوچھا کہ اتنے سالوں میں نوجوان کے حوالے سے کوئی فرق پڑا ہے, لوگ آ رہے ہیں اس شعبے میں یا نہیں. تو میں نے بھی اس سیکٹر میں 10 سال سے زیادہ نکالے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ جو میری جنریشن ہے اس میں بہت کم لوگ ہیں جو کہ اس سیکٹر میں آئے ہیں. مطلب میرے ساتھ میں شاید 5 یا 6 لوگوں کو گنتی کر سکوں کہ اچھا یہ بھی ڈیولپمنٹ فیلڈ یا پانی کے فیلڈ یا زراعت یا خوراک کے ساتھ مطلب کوئی ان کا کوئی جاب ہے. تو بٹ لیکن میں نے اسکولز میں بھی بہت, پاشا بھی جاتے ہیں, میں بھی گئی ہوں حصار فاؤنڈیشن کے تھرو. تو اب مجھے لگتا ہے کہ جو آگے جو اب جنریشن ہے نا, اس میں بہت زیادہ آگے ہی آ گئی ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے, یوٹیوب ہو گیا, ٹک ٹاک, یہ ساری چیزیں, اس سے جو دنیا میں چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی نوجوانوں کو سب پتہ ہے. اگر آپ دنیا کی کلائمیٹ ایکشنز دیکھ لیں تو یہ گریٹا تھنبرگ جو ہیں, 15 سال کی بچی, اس نے تو دنیا ہلا دی. فرائیڈیز فار فیوچر یا ایکسٹنکشن ریبیلین جو موومنٹ ہے, جو ابھی حال ہی میں شاید آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ 2 لوگ جو ہیں وہ وین گو کی جو پینٹنگ ہے وہ ہاتھ انہوں نے, یا سوپ آئی تھنک انہوں نے سن فلاورز پہ سوپ پھینکا کہ بھائی یہ آپ آئل پہ, اس پہ کیوں آپ لوگ فوکس کر رہے ہیں, جو مسئلہ ہے ماحولیاتی تبدیلی کا اس پہ دیکھیں نا, اس پہ کوئی کام لیں.
تو اور ایک چیز میں نے اس شعبے میں سیکھی ہے ارتھ اوور شوٹ ڈے. یہ مجھے بہت اتنی یہ اہم بات ہے, اور میں یہ ارتھ ڈے واٹر ڈے بھی ہوتا ہے, لیکن یہ ارتھ اوور شوٹ ڈے سمجھنے کی بات ہے. یہ 20 جولائی کو اس سال ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری ارتھ کی جو پوٹینشیل ہے نا کہ ہماری پاپولیشن کو وہ سنبھال سکے, وہ ہم نے 28 جولائی کو ختم کر دی. مطلب کہ 29 جولائی سے ہم لوگ بوروڈ ٹائم پہ ہیں, ان دا سینس کہ جو اب ہم ریسورسز استعمال کر رہے ہیں وہ اتنے ارتھ کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ جنریٹ کر سکے. اب آپ پانی کے اوپر آ جائیں. پانی کا یہ ہے مسئلہ میرے خیال سے, اور آئی تھنک بہت لوگ واقفیت کرتے ہیں کہ یہ مینجمنٹ کا مسئلہ ہے پاکستان میں اسپیشلی. آئی تھنک ہمیں ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے کہ ایک ہم لوگ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں جاتے. ہم لوگ جو پانی ہمارا ہے اس کو ہمیں ری یوز کرنا چاہیے. باقی دنیا میں ہوتا ہے, ہم لوگ نہیں کر رہے اس کو. ہم تھنک سنگاپور میں شاید 7 دفعہ ہوتا ہے, یو کے میں 10 دفعہ ہو رہا ہے. تو یہ ہم کر سکتے ہیں. پھر الگ الگ لیولز پہ ہم لوگ واٹر کنزرویشن کر سکتے ہیں, ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. ایون گھروں میں جو ہے وہ الگ الگ قسم کے پانی کے بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ گرے واٹر ہے, بلیک واٹر ہے. اب گرے واٹر کیا ہے کہ جب صابن اور پانی مکس ہوتا ہے تو گرے واٹر تو آپ استعمال کر سکتے ہیں واپس, بلیک واٹر آپ نہیں کر سکتے. گرین واٹر جو ہے وہ جو آپ کے باغ میں جو پانی جو پلانٹ سے جو پانی نکلتا ہے وہ بھی ری یوز ہو سکتا ہے. تو صوبوں کو تو ڈیفینیٹلی سیمی ایک چیز ان کو پانی کا مسئلہ, پانی کے مسئلے سے نا سیاست کو نکالیں. جو سلوشنز ہیں نیچر بیس سلوشنز ہے جو آپ جو صدیوں سے آ رہی ہیں. بلوچستان میں کاریز دیکھ لیں آپ, یا یہاں پہ جو رین واٹر ہارویسٹنگ کرتے ہیں, ان چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے. صدیوں سے لوگ رہ رہے تھے اسی پانی میں. یہ پانی یہ اس کی جو کوانٹم ہے, مطلب جو وہ ہے وسائل, وہ تو کم نہیں ہو رہے, مطلب وہ کم نہیں ہوئے. یہ اسی وسائل میں لوگوں نے اس کو ہم پانی کو مینیج کیا ہے. استعمال کرنے والے بڑھ گئے ہیں جی, اور اس کا پانی کا ضیاع بھی بہت بڑھ گیا ہے. اچھا انیق, اب آپ یہ بتائیے, پہلے بتائیے کہ آپ اس شعبے میں کیوں آئے, اور پھر آپ مجھے بتائیے کہ نوجوانوں کو ان شعبوں میں لانے کے لیے, پانی اور خوراک کے شعبوں میں لانے کے لیے, زراعت میں لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. اچھا, یہ بہت کسی سے بھی اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ ابھی حالیہ طور پہ آپ اس میں کیوں ہیں, تو اس کا جواب جو ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے سامنے والے کے لیے دینا. میں کوشش کروں گا کہ میں حق ادا کر سکوں اس پوری ڈائلاگ کا جو ابھی تک چلتا آ رہا ہے, اس پوری بحث کا. میرا تعلق پانی سے اس طرح سے ہوا کہ پانی کی, جیسے پاشا صاحب نے کہا اور ثنا نے کہا, کہ پانی کے مسائل تو کراچی میں بچہ پیدا ہوتے ہی ہمیں نظر آتے ہیں کہ یا تو ہمیں 2000 کا ٹینکر بھر ڈالنا پڑتا ہے, یا پھر جو ہے ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے کہ چوکیدار چلا گیا ہے پانی کھولنے کے لیے, جلدی دھو لو نہا لو, جو کرنا کر لو. ٹھیک ہے, تو اب جب ایک جوان اس طرح سے بڑھتا ہے اور جب وہ طاقتور ہوتا ہے, تو اس کے اندر جب سوچ اور فکر پیدا ہوتی ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ جو بنیادی ضروریات ہیں وہ بنیادی ضروریات ہی مکمل نہیں ہو پا رہی ہماری, تو میں آگے کیا دیکھوں. پانی ایک بہت بنیادی ضرورت ہے. میں بھی اسی سوچ و فکر کا پیروکار ہو گیا کہ جو بنیادی ضرورت ہے, بجلی تو دور کی بات ہو گئی, اب بنیادی ضرورت بن گئی ہے, لیکن میں تو نہیں رہ سکتا پانی کے بغیر. میں کیا, میرے جن کے ساتھ ہم یہ دنیا میں جو رہتے ہیں, جو جانور ہیں, انواع و اقسام کے پودے ہیں, وہ تمام چیزیں ہمیں اشرف المخلوقات جو چیزیں بناتی ہیں, وہ چیز بھی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی. تو کیا فائدہ ایک 4 سال کی ڈگری حاصل کریں اور پھر 2 سال مزید پڑھیں, پھر 4 سال مزید پڑھیں, اور اس کے بعد بھی ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ جو ہماری ضرورت کی چیز ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. تو میری جو موٹیویشن تھی, جو میری غذا تھی اس میدان کی طرف آنے کی, وہ یہی تھی کہ کچھ تو طریقہ ہونا چاہیے, کیونکہ ساری چیزیں, جتنی بھی چیزیں ہیں, وہ ساری انسانوں کے لیے بنائی گئی ہیں, اور انسان اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال میں لاتا ہے. تو کیوں نہ اس کو پانی کو ایک مقصد بنایا جائے, اور جتنی بھی نئی تحقیق ہو رہی ہے اس کو اس طرف گامزن کیا جائے. تو میں نے دیکھنا شروع کیا, اور میں نے جو ہے وہ
انٹرنیٹ کے اوپر سرچنگ شروع کی تو اور میرے استاد نے بھی کافی زیادہ مجھے اس میں میرا ساتھ دیا, تو مجھے پتہ چلا کہ جن کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں وہ بہت اسپیشلائزڈ اور کمیونٹیز ہیں, اسرائیل کی بات کر رہا ہوں میں, تو انہوں نے پانی کے اوپر کام کیا ہے اور انہوں نے ایسی مشینیں بنائی ہیں, دریافت کی ہیں, جو کہ فضا سے نمی کو حاصل کرنے کے بعد اس میں سے پانی نکالتی ہیں اور ایمرجنسی رسپانس یعنی کہ آفات کے اوقات میں, اور ایون اپنی فوجیوں کے لیے انہوں نے وہ گاڑیاں تیار کی ہیں جس کو وہ بھیجتے ہیں اور اسے فائدہ وصول کر رہے ہیں, اسے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں. آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کلائمیٹ فائنینسنگ کے اوپر کچھ اہم سوال. پیسہ تو اگر اس وقت اگر ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے پیسے کے لیے, کیا ہم ویٹ کر سکتے ہیں کہ پیسہ آئے اس کو لگایا جائے, ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس اس وقت؟ دیکھیے موسمیاتی تبدیلی کسی کا انتظار نہیں کرتی, نہ اس نے کیا ہے. اسی طرح سے اگر ہم نے اس وقت صحیح اقدام نہیں اٹھائے تو پھر ہم کلائمیٹ فائنانس اور اس کے پیسے وغیرہ کو سب بھول جائیں. دیکھیے یہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ جس کی بات ہوئی ہے COP27 میں, اس کے بارے میں تو لوگ بہت دہائیوں سے بات کر رہے ہیں اور اتنا وقت لگا ہے. جیسے جو ڈاکٹر سلیم الحق ہیں, بنگلہ دیش کے ہیں, انہوں نے تو COP1 سے اس کی بات چھیڑی ہوئی ہے اور 27 سال لگ گئے ہیں یہاں تک پہنچنے میں کہ کم از کم اب جو ہمارے بہت امیر ملک ہیں وہ اس بات کو کم از کم ماننے پہ راضی ہوئے ہیں کہ ہاں ایسا کچھ ہونا چاہیے. کہ یہ ہوگا, کتنے پیسے اس میں ہوں گے, کب یہ آئے گا, ہمیں اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ بیوقوف کہیں گے آپ نے؟ بالکل بیوقوف ہیں, کیونکہ ہمیں جو اقدام لینے ہیں, جو کام ہمیں کرنے ہیں وہ ہمیں آج کرنے ہیں Putting اور the same انتظار question. نہیں کرنا. یہی کویشچن میں رکھتا ہوں احمد رافع عالم کے پاس. رافع, آپ کی نظر میں کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ پیسے آنے میں اب تو وقت لگے گا, کیا ہم ویٹ کر سکتے ہیں؟ ٹائم تو ختم ہو چکا ہے جی. ان فلڈز کی شدت تو آپ کو معلوم ہے 70% شدت یہ 1 ڈگری سینٹی گلوبل وارمنگ کی طرف کی وجہ سے ہوئی ہے, اور اس کا جو نقصان پڑا ہے پاکستان میں, ورلڈ بینک نے جائزہ لیا ہے, تقریباً $30 بلین ریکوری کے لیے لگیں گے. یہ تو پیسے ہمارے پاس اس وقت نہیں ہیں, ٹھیک ہے جی. ہم اپنی بھی عادتیں اگر ٹھیک کر لیں, اگر 2 سال میں یہ دوبارہ فلڈ معیشت کو دوبارہ کھڑا کس طرح کر سکیں گے وداؤٹ انٹرنیشنل فائنانس. اور بات بالکل سیمی کی میں اتفاق رکھتا ہوں کہ ہم اپنا بھی گھر جو ہے نا اس کو صحیح رکھیں اور اپنے بھی فائنانسز جو ہیں یہ انسسٹینیبل پروجیکٹس کے اندر نہیں لگائیں. بزنس ایز یوزول اس وقت چل رہا ہے. کہانی یہ ہے کہ ہم جتنے بھی آرگنائزیشنز کو دیکھتے ہیں جو نئی ریسرچ, نئی ٹیکنالوجیز, نئی اسٹڈیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تاکہ کلائمیٹ کی خاطر کچھ کر سکیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ فرق نہیں پڑتا ہے, بزنس ایز یوزول ہی چلتا رہتا ہے. سیمی صاحبہ, بزنس ایز یوزول واقعی چلتا رہتا ہے. وہ اس لیے چلتا رہتا ہے کہ وہ لوگ جن کی انٹرسٹ اٹیک ہو رہی ہیں وہ اس کو فینڈ آف کرتے ہیں. اور اس وقت یہ ہے کہ پہلے ذرا میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی. بتائیے. صرف پاکستان کی نہیں, آپ پوری دنیا میں دیکھیں, کیونکہ ہماری جو ایلیٹ ہے وہ بھی ایک گلوبل ایلیٹ کا حصہ ہے اور وہ اسی طرح سے بیہیو کرتے ہیں جس طرح سے گلوبل ایلیٹ کرتی ہے. تو اس وقت آپ دیکھیے کہ 80 ایسے لوگ ہیں دنیا میں جن کے پاس دنیا کی تقریباً ساری ویلتھ ان کے ہاتھ میں, ٹھیک ہے, اور وہ ملک نہیں ہے, وہ انفرادی شخصیات ہیں. میٹر آف دا فیکٹ 3 خاندان ہیں جو 90% دولت کے مالک ہیں, اس میں ایک روتھ شائلڈ ہے, ایک راکفیلر ہے, ایک مرڈاکس ہیں. نہیں, اب ان کو پیچھے چھوڑ دیا گیا. ان کو ہی پیچھے چھوڑ دیا گیا. اب جو سب سے آگے ہیں اس میں یہ امیزون والے ہیں, اس میں ایلون مسک ہیں, اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ دنیا کو جیسے دیکھتے ہیں اسی طرح سے وہ آگے بات کرتے ہیں اور اسی طرح سے وہ اثر انداز ہو رہے ہیں جو سارے فیصلے کیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے پاکستان میں بھی ایک ایلیٹ بیٹھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اپنے مفادات کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانے دیتی. بالکل جس طرح سے یہ جو بڑے جن کا ہم نے ابھی نام لیا ہے, ایلون مسک وغیرہ, وہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں, وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو تباہی آنا شروع ہو گئی ہے اس سے وہ بچ جائیں گے, تو وہ نہیں بچیں گے. لیکن وہ جو سائنسدان ہیں ان کی بات نہیں سنتے.
साइंसदान इस वक्त सड़कों पे निकले हुए हैं, दुनिया के बच्चे सड़कों पे निकले हुए हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही। एक्सटिंक्शन रिबेलियन हो रही है, लोग कह रहे हैं कि अभी इंसान तो सफ़र हस्ती से मिटने जा और रहे हैं। मैम जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी कि जो ग्लोबल एलीट है वो डीपॉपुलेट करना चाहते हैं वर्ल्ड को, इसीलिए ये अब वायरसेस देख रहे हैं और लोग मरते जा रहे हैं वायरसेस से, आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये कंस्पिरेसी थ्योरी पे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। है। जो इस वक्त हमारे पास हालात सामने हैं वो किसी कंस्पिरेसी थ्योरी से कम नहीं है, जिसका एविडेंस हमारे पास है। जब दुनिया के कई हज़ार साइंसदान हमें तहकीक के ज़रिए ये बता चुके हैं कि अगर 1.5 डिग्री से ज़्यादा इस सेंचुरी में टेम्परेचर बढ़ा, जो कि बढ़ेगा, तो हम सारे सफ़ाई हस्ती से मिट जाएंगे। अगर इस सेंचुरी नहीं तो अगली सेंचुरी। अभी आप देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ है, कितने लोग बेघर हुए, मिलियंस अपॉन मिलियंस। ये तो प्रिडिक्ट हो चुका था, हमें पता था कि क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो माइग्रेशन होगी, जो लोग डिस्प्लेस होंगे, जी बिल्कुल। और तो ये इसके अलावा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ है, साथ साथ हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देखें, वहाँ जो ड्राउट हो रहा है, जो हरिकेन्स और जो तूफान अमेरिकाज में आ रहे हैं, जो हीट वेव यूरोप में इस वक्त आई हुई है, तो इससे तो हमें अंदाज़ा अच्छी तरह से हो गया है कि क्लाइमेट चेंज अब हमारे ऊपर आ चुका है। फरूक सलीम साहब, माहिर मुआशियात हैं, दुनिया की मईशत, ग्रेट डिप्रेशन की इस वक्त दुनिया में बातें हो रही हैं कि हालात मुआशी तौर पे चाहे यूके हो, यूएसए हो, तमाम तर दुनिया में आ रहा है। क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है शायद वो इकोनॉमी से कनेक्टेड है। वुड यू एग्री सर? देखिए, क्लाइमेट चेंज इज क्वाइट अ टेक्निकल फील्ड। मैं नहीं समझता हूँ कि दिस फॉल्स इनटू माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। मैं आपको किसी किस्म की कोई माहिराना राय नहीं दे सकूँगा। लेकिन से अगर मईशत की बात की जाए, देखिए फूड क्राइसिस की बात की जाए, अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है, डिस्काउंट रेट पूरी दुनिया में इस वक्त बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों का बड़ा रिश्ता है इसके साथ भी। लेकिन आई एग्री, आप मईशत के एक्सपर्ट हैं, आपसे मईशत के ऊपर ही सवाल किया जाएगा। अब मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि मुआशी तौर पर हम जानते हैं कितनी मुश्किलात हैं। चलिए हम आप गंदम की बात कर लीजिए। इस वक्त पाकिस्तान 30 लाख टन गंदम इम्पोर्ट कर रहा है, जबकि हम खुद पैदा करते हैं, जबकि लाखों टन गंदम वेस्ट हो रही है। अगर हम मौसमियाती तब्दीलियों के लिए तैयार होते, इन फ्लड्स के लिए तैयार होते, तो शायद ये क्राइसिस हमें ना देखनी पड़ती, इतनी इंपोर्ट ना करनी पड़ती, पहले ही डॉलर गायब है। साइंस काफी डेवलप हो चुकी है, हम बता सकते हैं कि कौन से डेंजर जोन के इलाके हैं, कहाँ पे बारिश होने वाली है, कहाँ पे बारिश ज्यादा होगी और सैलाब आ जाएगा, कितने लोग जो हैं वो खतरनाक एरियाज में इस वक्त रह रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज को तो हम नहीं रोक सकते हैं, जिस स्पीड पे वो जा रहा है, इट्स अ नेचुरल थिंग। लेकिन उसके नतीजे में जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान में जो सैलाब आया और उसके नतीजे में कोई 2000 के लगभग जानी नुकसान हुआ, जानों का नुकसान हुआ, उसको मैं समझता हूँ कि दैट इज नॉट नेचुरल, वो मैन मेड लॉस है। और उसमें जो हमारी फैसलासाज शख्सियात हैं, जो हमारे इदारे हैं, दे आर टू बी ब्लेम। यकीनन अगर इदारे प्लानिंग करते, स्ट्रैटेजी बनाते, कोई सिनर्जी होती इदारों के दरमियान तो काम होता ना। सर मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा राफी आलम आपसे, कितना जरूरी है सिनर्जी होना स्टेक होल्डर्स में? हम देख रहे हैं कि चाहे एनडीएमए हो, दूसरे स्टेक होल्डर्स हो, पॉलिसी मेकर्स हो, कोई सिनर्जी नहीं है इनके अंदर। बात तो दुरुस्त है जी। देखें, इंस्टीट्यूशनल साइड पे वफाकी हुकूमत के पास एक मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, मगर आईनी तौर पे मौसमी तब्दीली जो है वो एक सूबाई मौजू है। हमारे 2 सूबों ने, केपीके और सिंध ने, अपने सूबाई मौसमी तब्दीली की पॉलिसीज़ जो हैं वो अडॉप्ट कर ली हैं। हमारा सबसे बड़ा जो सूबा है पंजाब, उसके पास इस वक्त कोई क्लाइमेट पॉलिसी या कोई क्लाइमेट सोच नहीं है, और ना बलूचिस्तान के पास। तो ये सूरत हाल है इस वक्त, क्या कहते हैं, क्लाइमेट गवर्नेंस का। और मैं एक चीज़ ये भी बताता चलूँ कि इस साल जो फ्लड्स हुए थे वो पाकिस्तान का सिर्फ एक मौसमी तब्दीली का वाकया नहीं था। उससे चंद हफ्ते या महीने पहले आपको याद होगा यहाँ से जो हीट वेव गुजरा था, जो कि मार्च में शुरू हुआ था, उसके नतीजे में पानी सिस्टम के अंदर नहीं था, हमारे इरिगेशन सिस्टम के अंदर। और ऐसी जो है, क्या कहते हैं, सूरत हाल हम अगले सालों में भी देखेंगे। और इसके बावजूद सर्दी के मौसम में हमारे पाकिस्तानी शहरों के अंदर जो हवाई आलूदगी है, क्योंकि अक्सर हवाई आलूदगी जो केमिकल्स हैं वो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जिससे क्लाइमेट चेंज पैदा होती है। तो ये 3 असरात हैं मौसमी तब्दीली के, जो कि पाकिस्तान में आपको तकरीबन हर वक्त महसूस और मिलेंगे। साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हारून शरीफ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। शरीफ साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। आपकी नज़र में क्लाइमेट फाइनेंसिंग की हमें कितनी ज़रूरत है? जो इकदामात हो रहे हैं वो काफ़ी हैं या फिर सिर्फ कागजी खाना पूरी है? सर
جی بہت شکریہ جی. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ کلائمیٹ فائنینسنگ کی ہمیں بہت ضرورت ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ کلائمیٹ چینج کے اگینسٹ ریزیلینس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری ضرورت جو ہے کاربن ایمیشن کے اوپر کم ہے، اور کیونکہ ہم پرون ہیں ڈیزاسٹرز کے، تو ہمیں ایک انفراسٹرکچر پورا چاہیے جس میں سسٹینیبل ہاؤسنگ ہوتی ہے، ان کے جو سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، جو آپ کی پانی کے اوپر انفراسٹرکچر ہوتا ہے. تو ہمیں کلائمیٹ ریزیلینس کے لیے فائنینسنگ چاہیے. اب وہ آج کل کے حالات میں جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اور ڈیٹ سٹاک ہے، اس کے اندر تو وہ سپیس سکویز ہوتی چلی جا رہی ہے. تو جہاں تک اس کا میری اسیسمنٹ ہے، پیسہ تو دنیا میں اویلیبل ہے اور پاکستان کے اندر بھی اویلیبل ہے، لیکن پاکستان میں حکومت کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو ایک تو ادارہ جاتی اصلاحات کی ضرورت ہے کہ اس پیسے کو آپ کیسے ٹارگٹ کریں. اس وقت جہاں میں ایڈوائز کر رہا ہوں بہت سے ممالک کو، اور یہاں پر بھی پاکستان اپنا جو قرض ہے انٹرنیشنل، اس کو سواپ کر کے، جو مہنگا قرض ہے یا جلدی میچور ہو رہا ہے، اس کو کلائمیٹ لنکڈ فائنینسنگ کے اندر تبدیل کر سکتا ہے. ایک تو اس سے ہمارا قرض کا برڈن کم ہو جائے گا، ریشیڈیول ہو جائے گا. دوسرا کلائمیٹ کے لیے ٹارگیٹڈ پیسے مل جائیں گے. میری جو ہمیشہ سے انویسٹمنٹ کے ایکسپرٹ کے طور پہ رہی ہے رائے، پاکستان کو اپنی ایبزارپشن کیپیسٹی بنانی ہے، پروجیکٹس بنانے ہیں، ان کو اوور سائٹ کا میکنزم بنانا ہے، نہ کہ ہم صرف سمپتھی کے اوپر سپلائی پہ پوچھتے جائیں کہ آپ ہمیں پیسے دیجئے. دنیا میں اس وقت لیکوڈیٹی کم ہے، لیکن کلائمیٹ اور گرین فائنینسنگ پر اویلیبل ہے، لیکن ہمیں پروجیکٹس بنا کر دکھانا ہوگا کہ ہم اس کو مینج کر سکتے ہیں. علی توقیر شیخ صاحب، گفتگو میں آپ کو شامل کرنا چاہوں گا کہ جو بات ابھی ہمدردی، انسانی ہمدردی کی بات ہو رہی تھی، سوشل فائنینسنگ میں ہیومینیٹیرین کازز کے اوپر کتنی توجہ دینی چاہیے؟ کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ انسانی ہمدردی ایک طرف، اپنے اپنے ذاتی مفادات ہی سب سے پہلی پرائیورٹی بنے ہوئے ہیں. سر یہ آپ نے صحیح فرمایا. میں اگر مجھے 1 منٹ اجازت دیں تو میں میرے کلیگ نے جو ابھی کہا ہے، جی جی پلیز سر، اس کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. دیز آر جیمز آف وزڈم. یہ جو بے رحمی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ایلیٹ کیپچر اس کی ایک وجہ ہے. اب دیکھیے، پچھلی حکومت لے لیجئے یا اس سے پچھلی حکومت لے لیجئے، 2 4 سال کا ان کا ٹینیور ہوگا، تو وہ اپنے لوکل باڈیز کے یا لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں کرواتے. بھائی کیوں نہیں کرواتے؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پیسے جو ہیں پروونشل کیپٹلز میں جائیں، اور پروونشل کیپٹلز والے یہ نہیں چاہتے کہ اس سے نیچے وہ پیسے جائیں. جو انٹرنیشنل فائنینسنگ ہے وہ اپنے تک رکھنا چاہتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ جو پروجیکٹ بنائے گی، اس کی خواہش ہوگی کہ سارے کمپوننٹس اس کے اپنے ہاتھ سے خرچ ہوں، اور جو پروونشل گورنمنٹ بنائے گی وہ لوکل گورنمنٹ کو امپاور نہیں کرے گی. تو جو ایلیٹ کیپچر ہے وہ انتہائی زیادہ ویسٹفل ہے. اس کے ساتھ پاورٹی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ڈسپیرٹی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ لوگوں کی جو کلائمیٹ چینج کی ولنریبلٹی بڑھتی ہے. میں کلائمیٹ چینج کے تھریٹ سے بہت زیادہ پریشان نہیں ہوں. مجھے جو بڑا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو صرف ایک تھریٹ ملٹی پلائر ہے. جو ریئل کازز ہیں وہ ہم نے بہت زیادہ ڈسریگارڈ کر دی ہے، ہیومنزم کا یا ہیومینیٹیرین کنسرنز کا. بالکل بھی ڈونٹ کیئر کہ ہمارے گھر سے 4 گلیاں چھوڑ کے لوگ کچی بستی میں رہ رہے ہیں، ان کو بجلی بھی نہیں ملتی، پانی بھی نہیں ملتی، وہ کنڈے سسٹم کے ساتھ رہ رہے ہیں. وی ڈونٹ کیئر کہ ہمارے پاس 3 جنریشن سے سرونٹ ہوگا اور اس کے بچے بھی جو ہیں وہ اسکول میں نہیں جا سکتے، ایجوکیشن میں نہیں جا سکتے. ہم رحم کھا کے اس کو پیسے کو دے دیں تو دیتے، مگر اس کے رائٹس اسٹیبلش نہیں کر رہے. تو جو چیز میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو کلائمیٹ جسٹس ہے اس کے بارڈرز ملک کے باہر نہیں ہیں، وہ شروع ہوتا ہے ایٹ ہوم. If we have climate justice absent, if there is climate injustice in society, will not have the credibility to access international financing and international support for events. یہ اتنا embarrassing ہے کہ اتنا بڑا ملک ہو 220 ملین کا، اور جب انٹرنیشنل فلیش اپیل کی جائے فائنینسنگ کے لیے تو کوئی اس کے لیے جو ہے نا چھوٹی موٹی چیک بک نہ نکالے. وہ اس لیے ہے کہ دنیا کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ مزری جتنی مرضی ہو، جو انویسٹمنٹس ہیں وہ غلط جگہوں پہ جاتی ہیں. حکومت پاکستان یا اس کے آرگن یا اس کا پرائیویٹ سیکٹر یا اس کی سول سوسائٹی کو
अभी तक वो व्हीकल्स नहीं मिल सकी जिसके साथ वो विक्टिम्स तक पहुंच सकें। जो टेंट आएंगे वो सरकारी जलसों में दरियों के तौर पर तो बिछ सकते हैं, वो एयरपोर्टों पे पड़े पड़े ख़राब तो हो सकते हैं, गवर्नमेंट के स्टोरेज में तो वो ख़राब हो सकते हैं, मगर अभी तक तो हमने DDMS को नोटिफिकेशन नहीं की। वो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंस्टीट्यूशन तो एग्जिस्ट नहीं करता जो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकेगा। तो फिर आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? हेलीकॉप्टर राइड से। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? फॉरेनर्स किसी और प्रोविंस से, किसी और जगह के लोग जाएंगे और रात से पहले पहले वापस आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है ना, लोग ठहर सके। तो इस बात को जो मैं सम अप करता हूँ, जो राफेल ने बड़ी प्यारी खूबसूरत बात कही थी, वो ये थी कि जो एम्पैथी है वो ह्यूमन डिग्निटी से शुरू होती है। अनलेस वी हैव अ रिस्पेक्ट फॉर अ पुअर पर्सन एंड दैट पुअर पर्सन 13 ईयर या 12 ईयर ओल्ड या 8 ईयर ओल्ड डॉटर, हाँ वो मुस्लिम हो कि नॉन मुस्लिम हो, हमारे लिए वो कमोडिटी नहीं होनी चाहिए कि उसकी फोर्स कन्वर्जन हो या वो स्कूल ना जाए, घर में नौकरानी बने, इस सड़कों पे भीख मांगे। तो वो ह्यूमन डिग्निटी को जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्लाइमेट राइट्स अपने आप डिफाइन होने शुरू हो जाएंगे। राइट सर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो SDGs है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, और इस वक्त जो 40 बिलियन का हमारा जो नुकसान हुआ है उसमें से 25 डिस्ट्रिक्ट्स कम से कम ऐसे थे दैट वर लीस्ट डेवलप्ड विद लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस ऑन SDGs। उनको हमें प्रायोरिटाइज करना होगा ताकि वी डोंट लीव एनीबॉडी बिहाइंड।